अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। 2 दिन के वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम में अपनी कोशिश होती है अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इस वक्त समाजी मामलात और मसाइल हैं उसको अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाए। अब समाजी मसाइल की निशानदही तो अपने तमाम ही प्रोग्राम्स में की जाती है, इसका हल आखिर क्या है, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करना ज़रूरी है, और कोशिश हमेशा से यही होती है कि इन मसाइल के ऊपर तफसील से गुफ्तगू की जा सके। इसके साथ साथ जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर भी अहद हाजिर में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़बरों से आगाह रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल होते हैं जिसमें इन तमाम मामलात की निशानदही की जाती है और साथ साथ बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ मामलात पर बहुत ज़्यादा बात की, सबका हुकूमतों पे बहुत ज़्यादा तनकीद की, और इस हवाले से लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। वो ये चाहते हैं कि ज़रूर बात की जाए लेकिन बेजा तनकीद ना की जाए। अब ये जो बेजा तनकीद वाला मामला है इसको ज़रा समझ लीजिए। हमारा काम असल में है ही कुछ ऐसा, नौइयत ही उसकी कुछ ऐसी है कि हमने उन मामलात की, उन मसाइल की खामियों की निशानदही करनी है। ये ज़रूरी है जिनके हवाले से उमूमन जितनी भी हुकूमतें हैं या सियासी जमातें हैं या जितने भी लोग हैं इन तमाम मामलात से वाबस्ता हैं, वो मामलात को दुरुस्त कर सकें। मकसद सिर्फ ये होता है, इस्लाह करना ज़रूरी है। अब यहाँ जो जितनी भी सियासी वाबस्तगियाँ हैं, जितने भी लोगों की, पाकिस्तान में रहने वालों की, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि अच्छी बातें होनी चाहिए, सियासी वाबस्तगी, किसी भी जमात के साथ लगाव होना चाहिए, लेकिन जिस तरह हमारा लगाव और जिस तरह हमारी जज्बाती वाबस्तगी है ये बड़ी हैरान कुन है। तो पूरी दुनिया में ये मामलात होते हैं, लोग सियासी जमातों से वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर उन पर तनकीद की जाती है और अगर तनकीद सही समत में हो और पहलू दुरुस्त हो, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। बहरहाल ये समझाने का मकसद ये है कि हमारा जो तनकीद का मकसद होता है वो खालिसतन बराए इस्लाह होता है कि इसके ज़रिए तमाम लोग अपनी इस्लाह करें। जैसे हमारे ऊपर भी तनकीद जब की जाती है तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। तो बहरहाल ये चंद मामलात हैं, ये वजाहतें हैं जो पेश करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ लोग तारीफ़ भी करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ख़ास तौर पे जो समाजी मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं उस हवाले से, तो बड़ी खुशाइंद बात है कि लोग ना सिर्फ प्रोग्राम देख भी रहे हैं, अपने पैगामात भेज भी रहे हैं और साथ साथ तनकीद भी कर रहे हैं और सराह भी रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है और यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि जब भी आप प्रोग्राम देखें, प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जनाब प्रोग्राम में वो जो सिलसिला माजी में हमने शुरू कर रखा था, प्रोग्राम देखने वाले प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकते थे, तो कोशिश करेंगे उस सिलसिले को भी शुरू करें। वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे मामला जो है वो नहीं हम शुरू कर पाए वो माजी में, क्योंकि इस तरह प्रोग्राम की नौइयत थी कि बराह रास्त देखने वालों को मौका मिल जाया करता था। तो मैं ये गुजारिश करूँगा हमारे जो CG ऑपरेटर साहब हैं कि वो नंबर अगर लगा दें तो देखने वालों को भी प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिल सकता है, ताकि वो भी अपने प्रोग्राम में ख्यालात का इजहार कर सकें। तो नंबर थोड़ी देर बाद आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा हमने तरतीब दिया है कि दूसरा सेगमेंट जो है उसमें हम आपके सेहत के हवाले से बात करेंगे। ये नंबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया, आप इसके ऊपर चाहें तो कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने ख्यालात का भी इजहार कर सकते हैं, या अगर कोई सवाल आपके पास है, आप समझते हैं कि उसके बारे में बात की जाए, तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जनाब सियासी मामलात के हवाले से बात होगी
اور پچھلے کئی پروگرامز میں بات ہو چکی ہے سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آج بھی کوشش کی جائے گی کہ سیاسی صورتحال پہ گفتگو کی جائے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں, کوشش کریں گے کہ ان سے سیاسی معاملات پر بات کی جائے. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں اس نشست میں ہمارے ساتھ, گلوردک صاحب, پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, مرکزی رہنما ہیں. ہمارے ساتھ اکثر آپ پروگرامز میں انہیں دیکھتے ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, سیاسی معاملات پر گرفت رکھتے ہیں. آج ایک دفعہ پھر ہم نے مدعو کا رکھا ہے, انہیں میں خوش آمدید ہوں. بہت شکریہ جناب گلوردک صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. گلوردک صاحب, اس سے پہلے بھی سیاسی معاملات کے حوالے سے بات ہو چکی ہے, آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی آپ اس کا موقف بیان کر چکے ہیں, لیکن اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا ہے اور سب کی نظریں اس کے اوپر ہیں, بالخصوص شہر کراچی کے اندر, کیونکہ مسائل کا ایک انبار لگا ہوا ہے اور اس کو کوئی ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تیاریاں کس طرف ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں وہ اعتماد بحال کر پائے ہیں جس کی اس وقت ضرورت ہے؟ کیا یہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اقتدار میں آ کر عوامی مسائل کو حل کر سکیں گے؟ اس کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ ذرا بیان کیجئے. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ یاسر بھائی. اصل میں ایک کہاوت میرے ذہن میں آیا جی جی کہ آپ کی توسط سے میں ساری دنیا کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ایک بھائی کا ایک دفعہ والد صاحب اس کا فوت ہو گیا, تو پھر والدہ اس کی فوت ہو گئی, اللہ غریق رحمت. پھر بیٹی اس کی فوت ہو گئی, اوہ, تو پھر ان کی بیگم فوت ہو گئی, تو آخر کار میں ان کی گھر میں ایک بینس کھڑی تھی, وہ بھی مر گئی. ٹھیک. تو یہ آ کر کے سرانے کھڑا ہو گیا, تو لوگوں نے بولا کہ جی فلانا اس کا نام لیا, نام میں اس وجہ سے نہیں لے رہا ہوں ایسا نہ کسی کا نام ہوئے ہو, تو آپ کیوں نہیں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا, پنجابی میں کہا کہ میں کس تے روئے ہیں, ماں تے روئے یا پیو تے روئے یا پراوان روئے. واہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ کس چیز پہ رو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اللہ تعالیٰ, یہ ان سے میں ایک چیز وہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے, اور ہمارے جو پاکستان میں 22-23 کروڑ عوام ہے, ان سے اللہ تعالیٰ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اس وجہ سے ہمارے اوپر حکمران ہے سے آئے ہوئے. دیکھیں, اگر آپ ان کو تھوڑا سا آپ اوپر کی اینگل سے آپ دیکھ لو, تو میں نے پہلے بھی یہی بات آپ کی توسط سے کہا, اس چینل کی توسط سے, اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے تو اسی لوگوں نے جن کو ہم لوگوں نے منتخب کیا ہے, جن کو ہم لوگوں نے چن کے نکالا ہے, اور ان کو ہم لوگوں نے پارلیمنٹ بھیجا ہے, ان کو ہم لوگوں نے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی میں بھیجا ہے, ان کو اپنا ایلچی بنا کر کے بھیجا ہے, اور وہاں جا کر کے ان سے باقاعدہ طور ایک دفعہ تو ہم لوگ محلے میں اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے, ہم لوگ آپس میں میٹنگ کرتے کہ یار فلانے کا بیٹا, فلانے کا بھائی, یہ بالکل کلیئر لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, کام کر لیں گے, اور وہ خود آ کر کے خود بھی وہ وعدے کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن جب وہ سلیکٹ ہو جاتے, وہ کامیاب ہو جاتے, تو ہمارے آئین میں, ہمارے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ملک ہے, اس میں ان سے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کے حلف لے لیتے ہیں. تو جب اس قرآن پاک میں اس کا ہاتھ رکھ کر کے جب ان سے حلف لے لیتے ہیں, تو بس بات ہی ختم ہو جاتے. پھر تو اس کے اوپر تو ہم لوگوں کو ضرورت نہیں کہ ہم لوگ میڈیا پہ آ جائے یا چینل پہ آ کر کے بیٹھے, یا ان کی حمایت میں بات کر لیں یا ان کے خلاف بات کر لیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کے, جب انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لی تو ختم ہوگی بات, ختم ہو گئی. بالکل. لیکن مزے کی بات ہے, جنہوں نے ان سے قرآن پہ ہاتھ رکھوایا, انہی لوگوں نے اس کو پکڑا ہے کہ بھائی یہ چور ہے, اور جس نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے ان کے ساتھ جو دوسرا ساتھی, وہ ایک ساتھی دوسرے کو پکڑ رہے کہ جی یہ چور ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے, جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں تو فلانا کو اس کے گلے میں پندر ڈال کر کے میں گھسیٹوں گا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے حلق سے ڈالر نکال دوں گا, اپنا قوم کے پیسے نکال دوں گا. وہ بھائی یہ بات تو میں نے تو نہیں کی ہے نا, یہ تو وہی لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کے حلف لیا ہے. تو جب ہمارے ملک کا حکمران اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں, اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں, ظاہر طور پر میں کہتا ہوں کہ جب وہ قرآن کرنا ہوا,
वो एक अजीम किताब का ना हुआ, वो अल्लाह की फरमान का ना हुआ, तो इस मुल्क का कैसे बनेगा, वो मेरा कैसे बनेगा, उनकी तो इसकी खातिर हमारे पाक सरजमीन पार्टी इस चीज पे अभी बिल्कुल कमेंट नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने एक जज्बा, एक जुनून अपने अंदर, हमारे बड़ों ने हमारे अंदर एक चीज डाला हुआ है अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उन लोगों की तवसुत से कि हम लोग भाई एक खिदमत खल्क कर रहे हैं। अगर हम लोग ये आवाज ना उठाए, हम इनके खिलाफ खड़े ना हो जाए, तो अल्लाह ताला तो बरोज़ क़यामत खबर में नहीं हमसे नहीं कि भाई वो तो जुल्म हो रहा था और आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप खामोश होकर के बैठे थे, नहीं, सवाल पैदा नहीं होता है। अल्लाह ताला हमें पकड़ेंगे, अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे बरोज़ क़यामत भी, खबर में भी, कि आप क्यों खामोश थे, आप तो उन जालिम की, मैंने तो आपको सलाहियत दी थी, आपको तो ये सलाहियत दी थी कि भाई आप चैनल पे बैठ रहे थे, आप बात कर सकते थे, आपको मैंने शऊर दी थी, लेकिन आपने उनके खिलाफ बात क्यों नहीं की, आपने अपना आवाज क्यों बुलंद नहीं की। तो ये हमारे हजान है, ये हमारे हजान है, हम अजान दे रहे। आपके चैनल की तवसुत से मुअज्जिन जब अजान देता है तो उनसे अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि आपने अजान दिया तो मस्जिद में बंदे क्यों कम आए, या आपको सवाब इस वजह से ज्यादा दूंगा कि बंदे ज्यादा है, नहीं, वो यही कहेगा कि या अल्लाह मैंने 5 वक्त की नमाज दे दी और 5 वक्त की मैंने अजान पढ़ा दी, मैंने अपना हक अदा कर लिया। अभी जब कोई, अभी कहने का मतलब है कि अगर हमारे यही हवाम इसी नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, और मजीद की बात है कि सन 1947 से लेकर के आज तक वही बंदे हैं और उनके औलादे हैं जो उनके बाप भी कुरान पे हाथ रख करके हल्फ लेता था कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं इस मुल्क के साथ, कौम के साथ वफा करूंगा, और आज उनके बेटे हैं कुरान पे हाथ रख करके, और मतलब जो उसकी नस्ल से हार है, जो उनके दोस्त है, जो अकारिब है, जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो ही कुरान पे हाथ रखता है ना, वही चोरी पे मलूस हो जाता है, और हमें पता नहीं होता है, यही लोग कह देते हैं कि भाई इसने चोरी किया हुआ है। तो इसके लिए और कोई रास्ता नहीं, इसके लिए सबसे पहले रास्ता ये कि बल्दियाती इंतखाबात की आपने जो बात की, हमारे पाक सरजमीन पार्टी कहते हैं कि भाई बल्दियाती इंतखाबात जब आप करोगे तो आप वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, गवर्नर को, हर चीज की इख्तियारात को मैं ला करके काउंसलर के हाथ में दे दूंगा। आप उनसे पूछ सकते हो, कम से कम हमारे जो कचरे के, पानी के, हमारे जो मिडिल क्लास लोगों के जो मसाइल है ये तो हल हो जाए। ठीक है, अभी वज़ीर आज़म बनने के लिए, मैंने पहले भी बात बोला, वज़ीर आज़म बनने के लिए हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये फरमाइए, आपने कहा ठीक है इक़्तिदार के हुसूल के लिए सब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये फरमाए कि जो अवामी मसाइल हैं और जो देरीना मसाइल हैं, शहर कराची की मिसाल लीजिए तो सबसे ज़्यादा मसाइल यहाँ पाए जाते हैं, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भी देखें तो शायद कोई ऐसा शहर हो जहाँ पर इतने सारे मसाइल हो। अब सवाल ये है कि इसको अगर आप हल नहीं कर सकते तो इन मसाइल के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। मिसाल आपके सामने एक जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर हर वक्त उन्होंने सदा एहतजाज बुलंद भी किया, मामलात को अदालतों में भी लेकर गए, चाहे बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से हो, दीगर मामलात हों, या बिजली की कंपनी हो उसके ख़िलाफ़ हो, पानी का मसला हो, यहाँ पर अगर पानी बंद किया जाता है एहतजाज वो कर रहे हैं। तो ये रवैया या ये अमल क्यों नहीं नज़र आता? ये जो अहम मसाइल हैं देरीना, इसके ऊपर खामोशी का मकसद क्या है, वो किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? क्योंकि कम अज़ कम अगर आप एक सियासी जमात हैं तो आप सदा एहतजाज तो बुलंद कर सकते हैं, यहाँ तो वो भी नज़र नहीं आता। तो उससे गुमान ये गुजरता है शहर कराची के लोगों को कि शायद आपको मसाइल में दिलचस्पी नहीं है, और यही कुछ आप कहते आए जो यहाँ की एक चुनिंदा जमात थी माजी में जिसके पास वाज़ अक्सरियत हुआ करती थी, आज वो मुजरमाना इसके ऊपर खामोशी उन्होंने इख्तियार कर रखी है। लोग सवाल करते हैं और उसका नतीजा आपने देखा कि जितने ज़मनी इंतखाबात हुए या दीगर मामलात हुए उसमें उनको कामयाबी नसीब नहीं हुई। कैसे फिर आप लोगों की हिमायत ले सकते हैं, जीत सकते हैं? फरमा दीजिए भाई। देखिए, उलमा फरमाते हैं कि नमाज के 13 फराइज है और 7 डके छुपे हैं और 6 जो सही ना वो ओपन है, जाहिर है वो। तो आपने जो जुमायत की बात की है, इसके जो 7 है वो डके छुपे फराइज है। अच्छा, ठीक है, वो इनको ही पता है, नंबर 1। दूसरी बात है, अभी पिछले साल इस लोगों ने धरना दी वज़ीर आला के सामने, हम लोग गए, पाक सरजमीन पार्टी बशमूल चेयरमैन साहब सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, मैं भी था उसमें। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब ने उनको यही कहा कि आप जहाँ पर बैठे हो अपने मौक़िफ़ पर, में अपनी तरफ से गए हम लोग कि हाँ कि हम लोग बिल्कुल हिमायत करते हैं, इखलाकी हिमायत करते हैं, आप बिल्कुल अच्छे एंगल पे हो,
اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کے جھنڈے کے نیچے کوئی بھی سیاسی پارٹی کسی دوسرے سیاسی پارٹی کے جھنڈے کے نیچے سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بیٹھ جائے. ہم اپنے کارکنان کو ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں ہم لا کر کے ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. آپ جب ایک کال کر لو, ایک میسج کر لو, ہم آئیں گے. لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. آپ جو حقوق مانگ رہے ہو بالکل سی بات. اچھا پھر کون سی بلا آ گئی بیچ میں جو راتوں رات کیمپ اجڑ گیا اور اٹھ گئے اور نیمولاک صاحب چلے گئے؟ کیا معاہدہ, کیا ہوا, کیا ہوا معاہدے پر عمل درآمد ہوا؟ یہاں پر کچھ نہیں ہوا. دیکھو نا, یہی تو بات ہے کہ ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب سٹرانگ کھڑے ہو جاتے ہو, آ جاتے ہو, تو پھر آپ اس کو مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ جو بھی جماعت ہوگا, وہ احتجاج پر اثر نہیں تھا آپ یہ کہتے ہیں؟ نہیں, جو بھی جماعت ہوگا, جو بھی جماعت ہوگا, چاہے جماعت اسلامی ہوئے, چاہے احمد ہوئے, چاہے محمد ہوئے, جو بھی جماعت کھڑا ہو جائے, وہ اگر ڈٹ کے اپنا ارادے سے کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کھڑا ہو جائے, آپ یقین کر لو کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کی حمایت کا اعلان کریں گے اور اللہ تعالیٰ خود ان کی دلوں پہ ڈال دے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ جو پریکٹیکل طور پر جو کام ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ظاہری ابھی میڈیا ٹاک ہو گیا یا پبلسٹی ہو گیا, اس سے ابھی کچھ نہیں ہوتا. ابھی لوگ ہوشیار بن گئے. ابھی لوگ کہتا ہے کہ بھائی مس کلندر مس سودا 10/10 کر لو بھائی, کر کے دکھاؤ, ادھر میدان پہ کر کے دکھاؤ اور زیادہ باتیں نہیں کرنا. اور ہم لوگوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے. ہم لوگوں نے اس شہر کو بنایا ہے. ہم لوگوں نے اس شہر کو دنیا کے 12ویں تیز ترین شہروں میں شمار کیا ہے, صاف کیا. آج بھی چیلنج دے رہا ہوں میں ایک کارکن ہونے کے ناطے, پاک سرزمین پارٹی کے کارکن ہونے کے ناطے میں چیلنج دے رہا ہوں کہ اس شہر کا اور کوئی ڈاکٹر ہے نہیں ماں سوائے سید مصطفیٰ کمال. لیکن گلبدک صاحب یہ فرمائیے, ممکن کیسے ہوگا؟ ماضی کے اندر صورتحال یہ اکثر مختلف تھی, اس وقت کل اختیارات آپ کے پاس تھے. یہ تو چیئرمین صاحب آپ کے جانتے ہیں اور شہر کراچی کے لوگ بھی جانتے ہیں. اس وقت تو میں نے کام کیا نا, میں نے تو سر کام کیا نا. کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن بات یہ کہ آپ دکھاؤ. ابھی جو میئر تھا اس نے کیا کام کیا؟ ابھی جو ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہو اس نے کیا کام کیا؟ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس اختیارات نہیں تھے. اس نے اٹھا کر اپنا کیس عدالت کے سامنے رکھا شروع سے. اگر عدالت اس کا کیس نہیں سنے گی, اس کو اختیارات نہیں دلائے گی, یا آئین میں اگر اس کو نہیں پتا ہوگا, میں تو نام نہیں لے رہا ہوں, آپ کے ذاتی قریبی دوست تو ابھی عدالت کے پاس بھی گئے. ایک بل کے خلاف اس لوگوں نے اپلیکیشن دی اور اسی بل کی وہ حمایت میں تھے. آپ کو ذاتی دوست ہے, ان کا جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ آپ کا ذاتی دوست ہے. ابھی عدالت میں جانے کے لیے عدالت کا تو میں بات نہیں کرتا, وہ ہمارے لیے مقدس ادارہ ہے. وہ اپنا حساب ٹھیک چلا رہے, جیسے چلا رہے ٹھیک چلا رہے. لیکن بات یہ کہ اختیارات کی بات ہے. اختیارات ٹھیک چل رہا ہے. اختیارات جی بالکل. اختیارات جو ہمیں دیا تھا, میرے پاس جتنی اختیارات تھے میں نے 30,000 کروڑ روپیہ خرچ کیے ہیں. 30,000 کروڑ روپیہ میں نے اس شہر پہ خرچ کی ہے. اور 30,000 کروڑ روپیہ میں سے ہمیں چوری نہیں ڈاکے کا چانسز تھے کہ ہم ڈاکہ مار سکتے تھے. لیکن 1 روپیہ بھی نہ کھایا اور نہ کسی نے ہمارے اوپر ثبوت کیا ہے. جو الزام لگایا تو انہوں نے ثبوت نہیں کیا آج تک. یہ کام میں نے کیا اپنے اختیارات میں. اس وقت اکاؤنٹیبلٹی بھی تو تھی. اب کہنے دیجئے اس زمانے میں تو یہ اتنا آسان تھا نہیں معاملہ کہ یہ سیاسی جماعت جس کو لوگ اپریشیٹ کرتے تھے, سراہتے تھے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شاید یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کی سوال کیا جاتا تھا. اس زمانے میں تو شاید آپ خوف کا انصر کہہ لیں, کوئی بھی نہیں کر سکتے تھے. سر اس زمانے میں تو آپ 35 کروڑ روپیہ بھتہ دے رہے تھے, کیسے آسان نہیں تھا. آپ تو 35 کروڑ روپیہ بھتہ دے رہے تھے یہاں سے منتھلی, کیسے آسان نہیں تھا. جب بتا آپ دے سکتے ہو آسان ہے تو کیا یہ آسان ہے. اس زمانے میں پارٹی کے اندر کرپشن ہو رہی تھی کیا؟ جس سیاسی جماعت سے وابستگی آپ کے چیئرمین کی تھی, اس زمانے میں کرپشن ہو رہی تھی پارٹی کے اندر, ورنہ دیگر لوگوں کے اوپر بھی تو بغاوت پھر کرپشن کے چارجز لگتے ہیں. اگر وہ ٹھیک تھا تو بغاوت پھر کیوں کی؟ اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر بغاوت کیوں کیا ہمارے چیئرمین صاحب نے, کیوں بغاوت کی؟ اب یہ تو جواب ان کو دینا پڑے گا نا کہ بغاوت کیوں کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قوم سے بغاوت کیوں کی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے؟ تو کچھ ڈیفیکٹ تھا اس کے اندر نا. یہ گلبدک صاحب, یہ جو معاملات ہیں بڑے حساس ہیں. مثال بڑی اچھی ہوتی ہے دینے کے لیے, لیکن صورتحال ہے نا اس میں زمین آسمان کا فرق. دیکھو یاسر بھائی, میرا جتنا نالج ہے میں اپنا نالج کے مطابق, میں 5 سال صوبائی صدر رہ چکا ہوں. میں نے 20 سال سے تڑے کا اور فٹ پاتھ کا پولیٹکس کیا ہوا ہے, آج تک کر رہا ہوں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اسی وجہ سے تو
میں باغی بنا ہوں، اسی وجہ سے تو لوگ مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ باغی ہو گئے ہو، اور میں اسی بغاوت پہ فخر کرتا ہوں کہ میں نے اپنا ملک کا، اپنا قوم کا، اپنا عوام کا خیرخواہ کے لیے، بے شک مجھے سیٹ ملے نہیں ملے، بے شک مجھے ووٹ دے کوئی نہ دے، میں نے اپنا آواز بلند کرنا ہے. اگر ووٹ کوئی دے دے گا تو اس کے گھر میں صاف پانی آ جائے گا، اگر نہیں دے گا تو گٹر ملا پانی پیے، پھر ختم بات. ہے ایجنڈے میں شامل ہے کیا کہ صاف پانی دیں گے اور جو ہے وہ بجلی لوگوں کو مہیا کریں گے، تحفظ ان کو ہوگا. بغیر اختیارات کے کیسے ممکن ہوگا جب پتہ یہ چلے گا کہ وہ اب آنے ظالم، کے میں نے تو بعد. کر کے دکھایا ہے نا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سر میں نے اس تو وقت کر کے صورتحال دکھایا، یکسر مختلف تھی. میں اس نے وقت تو تو کر سارے اختیارات تھے. اب تو وہ واٹر بورڈ کے پاس جائیں گے نہیں سنے گا آپ کی. سر میں نے تو کر کے دکھایا ہے، میں نے تو کر کے دکھایا ہے. میرے کرے ہوئے کیے ہوئے دکھاوے پر آپ کیا کمنٹ کرتے ہو، آپ کیا وہ کرتے ہو؟ میں نے تو کر کے دکھایا ہے. میرا مثال کوئی دے، مجھ سے ایک سانچا ایک بندہ آگے گیا، جرمنی کا برلن کا میئر، دوسرے نمبر پر تو میں تھا. بالکل میں ٹھیک نے ہے. تو کر کے دکھایا. دکھاؤ کوئی پاکستان میں پولیٹکس، کوئی سیاسی دکھاؤ. دوبارہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں. ہاں بالکل بشرط بالکل، یہ انشاءاللہ کہ انشاءاللہ. اختیار ملے اور واپس آئیں پوزیشن میں تو جا کر سکتے ہیں. لیکن اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے کیسے ممکن ہوگا؟ شہر کراچی میں رہنے والا ہر شخص یہ سوال کرتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک انشاءاللہ ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہوگا جی. کیسے ممکن ہوگا یہ سوال پھر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جڑے معاملات ہیں اس میں کیسے بہتری آئے گی، یہ ساری معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مختصر سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی سیاسی معاملات کے حوالے سے، اور سیاسی مسائل کے اوپر عموماً گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے. دیکھنے والے سوالات اپنے بھیج رہے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے. اور لامحالہ شہر کراچی کے مسائل کے اوپر بات نکل ہی جاتی ہے، اور سوالات کیونکہ اتنے سارے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں ان کو شامل کیا جائے. ویسے مسائل یکساں ہیں، یہ بات یاد رکھیے. کراچی سے لے کے کشمیر تک معاملات کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں. یہ جو بلدیاتی مسائل، پینے کا صاف پانی اور نہ جانے کتنے ایسے معاملات ہیں، لیکن صورتحال یہاں سے کچھ بہتر ہے. یہاں بہت زیادہ صورتحال ابتر ہے جس کی نشاندہی کی جاتی ہے. تو کوشش کرتے ہیں ان معاملات پر گفتگو کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام میں گفتگو ہوگی. ایک اور ہمارے معزز مہمان ہیں اسٹوڈیو تشریف لا چکے ہیں، انہیں بھی میں شامل گفتگو کروں گا اور خوش آمدید کہوں گا. جناب سید شہزاد رضا صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب آپ کا شہزاد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شہزاد صاحب کچھ دیر پہلے معاملات سیاسی تھے جس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. میں چاہوں گا ذرا آپ سے صورتحال جان لیں اس وقت، خاص طور پہ جو سیلاب کے بعد صورتحال رہی ہے، کیونکہ آپ کار خیر کے کاموں میں اس وقت حصہ لے رہے ہیں. معاملات کیونکہ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے تھے اس میں پانی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا ہے. تو کیا صورتحال اس وقت بن رہی ہے، کیا کیا مسائل اس وقت لوگوں کو درپیش ہیں، اور خاص طور پہ جو صحت کے حوالے سے معاملات ہیں جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے بہت زیادہ تشویشناک ہے. عرض کیجیے. السلام علیکم یاسر. پہلے شکریہ ادا کروں گا آپ کے پروگرام کا، آپ کا جو اکثر بلا لیتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو. محمد بات یہ ہے کہ واپسی کا رستہ تو ایک کھل گیا ہے. کافی ہمارے پاس بھی 500 سے 600 سیلاب متاثرین تھے جن کا ہم کھانا بھیج رہے تھے، جن کا ہم نے کافی جگہوں پہ میڈیکل کیمپ لگا کے علاج بھی کیا. جی. دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی میرے گھر پہ جو ہے میرے دوستوں نے 3-4 کارٹن دوائیوں کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن اور جو ہے مگر سہولت پوری نہیں ہونے کی وجہ سے اور کافی ایسی دوائیاں ہیں جو ضرورت ہے اس کی وجہ سے ہم نہیں لگا سکے، اور بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں. تو صورتحال تو بہت خراب ہے. اور آپ جس طریقے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کا آپ نے بات کری، خیر ہم تو سیاسی لوگ نہیں ہیں. جگہ جگہ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے اسکریچ وغیرہ جو ہے انہوں نے بچھایا ہوا ہے اور روڈ کی جو کارپیٹنگ کر رہے ہیں. جی 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 جی. خاص طور پہ میں اس پہ بات کروں گا 3 مہینے بعد یہ کمپلیٹ ہونے کے 3 مہینے بعد پھر آپ دیکھنا ان روڈوں کا، ان سڑکوں کا یہی حال ہوگا جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ الیکشن کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے الیکشن جو ہے پیپلز پارٹی کروانے کے بھی موڈ میں نہیں ہے جی. اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ پہلے ان لوگوں نے کیا کر لیا جو اب یہ نیا کر کے دکھائیں گے. بالکل صحیح. اور سیلاب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، کل جیسے ہمارے اپنے دسترخوان پہ
میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں تو آپ خود حیرت میں ہو جاؤ گے کہ 3 دفعہ 50-100 دیگے ہونے کے باوجود، یعنی کہ تقریباً جو پکوان سینٹر والے سے بھی ہم نے دسترخوان بند کیا ہوا تھا، کچھ دوستوں نے شیئرنگ کی تھی، کسی نے 10 دیگے، کسی نے 20 دیگے، اس طریقے سے کر کے ہم نے ایک بہت بڑا لنگر کیا تھا جو اس ایریے میں اس سے پہلے نہیں تھا، کیوں وہ بہت غریب علاقہ ہے جس ایریے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو 3-4 دفعہ ہمیں بند کرنا پڑا ہے، یعنی کہ اتنی بھوک اور اتنی پریشانی کا عالم ہے وہاں پر. اور اس حلقے سے علیم عادل شیخ صاحب جو ہے پی ٹی آئی سے ایم پی ہیں، سیف الرحمان جو ہے مسعود صاحب جو ہے وہاں سے ایم پی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی جیتتے رہی، وہاں سے ایم کیو بھی جیتتے رہی. لیکن اس ایریے کا جو حال ہے، ابھی روڈ بھی جو وہاں بن رہا ہے وہ انڈسٹریل ایریا بنا رہا ہے، نئی کراچی انڈسٹریل ایریا اس روڈ کو پروموٹ کر رہا ہے. تو یہ حال ہے جب بزنس مین اور صنعتی لوگوں کو ٹیکس کے باوجود جو ہے اینڈ مجبوری ہے کہ ان کے روزانہ ٹرالے کنٹینر گرتے تھے، انہوں نے مجبوراً جو ہے بلیک میلر پیپلز پارٹی سے ملنا پڑا. اور پیپلز پارٹی کا میں یہ وہ حال بتاؤں آپ کو کہ ہم جیسے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے نمائندے جو ہیں وہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. اور انہوں نے جو اپنے نوکر چاکر چھوڑے ہوئے ہیں نا ان کے نمائندوں نے، وہ تھریٹ کسی نہ کسی طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں، آپ کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ لوگ اپنی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت کے ساتھ شو کر کے جو ہے وہ لوگوں کو وہ بناتے ہیں. اب سیاسی جماعتوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا. تو کبھی ایسا ہوا ہے کبھی کسی ایم این اے ایم پی ایس ایس کی شکایت کی ہو کہ جناب یہ شخص ہے جو آپ کو میں کیا کہوں، جو پیپلز پارٹی نے جس کو وہاں پر اپنا نمائندہ چنا ہے وہ خود اس میں انوالو ہے، میں دوسرے کو کیا بولوں. اچھا. جس کو سمجھ لو پورا ٹاؤن اٹھا کے دے دیا ہو ایسے، اور جو ہے وہ نظریاتی کارکن بھی نہیں ہے خود. بتائیے. سب کو پتا ہے، کس کو نہیں پتا. بالکل میں آن دا اسپاٹ بول رہا ہوں. اچھا. جی وہ بالکل، ورنہ تو میں نے اتنی ویڈیو بنائی ہے وہاں پر. مقصد میں بھی ایک جو ہے چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ حیثیت رکھتا ہوں اس ایریے کے اندر، اور بار بار ہم اپنے پیج پہ بار بار ہم اعلان کرتے ہیں کہ یار ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں. اس بندے نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ یار میرا بندہ کوئی تنگ کر رہا ہے یا میری طرف سے، ڈائریکٹ اس کو میں کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ نہیں بولا اس نے کہ یار کیا وجہ ہے شہزاد، کیا وجہ ہے، یا تو وہ آ کے بتائے کہ بھائی یہ کام کر رہا ہے. سوائے جھوٹ کے وہ کچھ نہیں کہہ رہا. خود کوئی اس سے رابطہ بھی کر رہا ہے کوئی جیسے آپ جیسا بندہ کہ یار کیا وجہ ہے یار، وہ بندہ تو ایک عام سا بندہ ہے اور وہ تو ان چکروں میں نہیں پڑتا، پھر آپ کیوں کر رہے تھا. تو سیاسی جماعتیں بھی حائل رکاوٹ ہیں. بالکل یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بیچ میں سیاسی جماعتیں جو بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. دہشت گردی ختم ہوئی ہے تو دہشت گردی بھی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہی لوگ ہیں. ساری جماعتیں شامل ہیں اس کے اندر تقریباً جس ایریے میں جو اثر رکھتا ہے وہ ہے تقریباً، کیونکہ ایم کیو ایم کا ہم سنتے تھے، لڑے بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن پھر این پی کا بھی ایسے دور آیا، پیپلز پارٹی کا تو رہا سدا رہا اور اب بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کلچر کو اس کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ انہوں نے عالم بغاوت جو ہے وہ بلند کیا ہے. ایسا ہی ہے جی. یہ کلچر ختم ہوگا آپ کے خیال میں؟ ابھی تو کیونکہ اقتدار میں نہیں ہے تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایک سیاسی ایک حقیقت ہے پاکستان میں، ایک مسمہ حقیقت ہے کہ یہاں پر جس کے پاس بھی اقتدار آیا اس نے یہی کچھ کام کیے ہیں، یا اپنے ارد گرد جو چاہنے والے لوگ ہیں ان کو اسی طرح نوازا جاتا ہے. جی 3 مارچ 2016 کو تو ہم لوگ اسی بات پر آئے جیسا ابھی شہزاد بھائی فرما رہے ہیں. اسی کے لیے تو ہم لوگ آئے، یہ چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے تو ہم لوگ آئے، ورنہ کیا ضرورت ہے یہ آنے پر. آج بھی آپ کی توسط سے آپ ہی بتا دیا اگر کوئی ایسا پارٹی ہے کہ جو خدمت خلق کر رہی ہے پاکستان کے اندر اور لوگوں کی خدمت کر رہے، بلائی کے لیے کام کر رہے، تو ابھی آپ کی توسط سے میں چیئرمین صاحب کو اپنے مرکزی کابینٹ کو فون کر کے جا کر کے ان کو بتا دوں گا کہ بھائی پارٹی ختم کر لی، ان کے پیچھے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے. بھائی سے ایک کارکن بتا دے کوئی تو ہے نہیں. جماعتیں کون ہے؟ کیوں نہیں ہے شہر کراچی کے اندر آپ بتا دیں ایک جماعت کا نام. جماعت اسلامی. آپ جماعت اسلامی کے میرے خیال میں کارکن ہو، اس وجہ سے بار بار مجھے پتا تھا اگلا سوال آئے گا یہ. اب میں اگر آپ کو حقیقت کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں، مجھے پتا اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھائی میں کسی جماعت کا حامی ہوں یا نہ ہوں. اب جو کام شہر کراچی کے گزارش سنیے نا کہ شہر کراچی کے اندر آپ کوئی اگر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، میں کس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نام لینے کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں، میں ان کا حامی نہیں ہوں یا میں ان کا وہ نہیں ہوں. میں ایک بالکل جس کو اب نیوٹرل کہنا تو ایک وہ ہے
لیکن ہمارے یہاں میں غیر جانبدار اب ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں بیٹھ کر میں وہ نہیں کر سکتا. لیکن جو عوامی مسائل جن کی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی نشاندہی کی ہے, اب کراچی کے لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تبھی آپ دیکھیں ان کو پذیرائی مل رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے عوامی مسائل ایسے ہیں, چاہے پانی کا مسئلہ ہو, بجلی کے زیادہ اضافی بلوں کا مسئلہ ہو, وہ عدالت لے کر جا رہے ہیں, یا اگر کہیں جا رہے ہیں. تو میں تو ایک عام کراچی کی جو رہنے والا ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ یار ایک تو کوئی سیاسی جماعت مجھے نظر آ رہی ہے, یا مثال کے طور پہ جو کراچی کے اندر یہ جو طوفانی بارشیں ہوئی ہیں اس میں میں نے جس سیاسی جماعت کے کارکنوں کو, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, بالکل دیکھا ہے, تو میں اگر اس کے بارے میں یہاں بیان کر دوں گا تو میں کیسے اس کا ورکر ہو جاؤں گا؟ مجھے یہ تو بتائیے کہ اگر میں اس کی اگر کوئی چیز قابل تعریف ہے تو میں اس کو تذکرہ ضرور کروں گا. میں ایک بات کرتا ہوں. جی اب فرمائیے. جب 35 سالوں 40 سالوں سے اس شہر میں خون کی ہولی کھیلا جا رہا تھا, تو جماعت اسلامی اس ٹائم کہا تھا, کیوں خاموش تھا؟ یہ جو سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بھائی نے جو فرض ادا کیے 3 مارچ 2016 کو, یہ تو جماعت اسلامی کو کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا؟ نہیں تو احتجاج تو بلند کیا نا, اب ظاہر اقتدار میں تو وہ بھی نہیں تھے جتنا کچھ ہو سکا. کیوں نہیں؟ تو ہم کہاں سے اقتدار میں ہیں؟ ہم کہاں سے اقتدار میں ہیں؟ ہم نے تو سینیٹرشپ کو, وزارتوں کو لات مار کر کے ہائے بیٹھ گئے, نیوٹرل بیٹھ گئے, آج تک بیٹھے ہوئے, ایک سیٹ بھی نہیں ہے سارے پاکستان میں. اصل میں اگر یہ کام 2013 میں ہوتا تو شاید میں بھی جو ہے اپریشیٹ کرتا مصطفیٰ کمال کو. بات یہ ہے کہ 3 سال تو انہوں نے مزے لیے نا آپریشن کے بعد. 13 میں آپریشن شروع ہو گیا تھا, ایم کیو ایم کا بینڈ بج چکا تھا. آپریشن 92 سے شروع تھا بھائی. نہیں آپریشن 92 سے شروع تھا. نہیں, ملٹری آپریشن 92 سے شروع تھا. دیکھیں آپ مصطفیٰ کمال کی بات کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کمال کو لوگ جانتے ہیں 2002 سے, اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے نا, 2002 سے جانتے ہیں. 2002 سے وہ الطاف حسین کو سپورٹ کرتے رہے, بولتے رہے. ابھی جو حافظ نعیم کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, حافظ نعیم صاحب کے آنے کے بعد بہت چینجنگ آئی ہے اس میں پارٹی میں. اور میں آپ کو جماعت اسلامی کی ایک اور جو ہے بہترین بات بتاؤں. چینجنگ آئے, پہلے کچھ اور تھا, ابھی کچھ اور ہو گیا. نہیں, پہلے وہ کچھ اور وہ بات کر رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایسے تو نعمت اللہ خان صاحب ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے. بالکل ہے. مصطفیٰ کمال صاحب خود مانتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا, جب وہ ایم کے پہلے تو وہ کچھ اور کہتے تھے, پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے کیا کیا, جو میں نعمت اللہ خان صاحب کے پروجیکٹ تھے میں نے اس کو پورا کرا. اور میں ہمیشہ سے ایک بات کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے ہمارے میں کہ کام جو ہے رہ جاتے ہیں, پھر ان کو بند کر دیا جاتا ہے. جی بھائی, اگر سینیٹر بن جائے یا وزیر بن جائے یا قومی اسمبلی میں جائے تو پھر کیا حالت بنے گا؟ یہ ابھی دسترخوان لگا رہے ہمارے بھائی شہزاد بھائی, جب یہ حق کی بات نہیں بول سکتا ہے. یہ تو حق کی بات کیا بولے آپ بتاؤ ہمارے بھائی, یہ کوئی سیاسی آدمی ہے نہیں, ہمارے کوئی کسی مخالف پارٹی کا ہے نہیں. جب اس کی حالت ہوگی تو اور لوگوں کی, میں تو وہ بول رہا ہوں بھائی, شہر کراچی میں رہتا ہوں, اللہ کا عذاب ہے نا. یعنی میں بھی تو بھائی میں تو 2 سال سے یہ تو اللہ کا عذاب ہے نا, جو حق کی بات نہیں کر سکتا. تو حق کی بات 3 سال اور پہلے کرتا ہے نا مصطفیٰ کمال, 16 سے کیوں کری؟ مطلب 16 سے کیوں کیا مطلب؟ یہ تو بھائی میں ایک بات بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے اگر کسی کو تنقید کرنا چاہتے ہیں میں اس پہ بات کر رہا ہوں, میں آپ سے وہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. مصطفیٰ کمال بھی تو کبھی کچھ نہیں بنا, اس کی پارٹی بھی نہیں بنی. بار بار یہ پوچھتا ہوں کہ اب پہلے اور اب کی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے, جیسے بھی کچھ دیر پہلے میں نے تذکرہ کیا, آپ بھی اس کا جواب دے دیجئے. کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ وہ اختیارات جو ماضی میں ہوا کرتے تھے, یعنی کہ وزیر داخلہ تھا, یہ وہ ادھر دائیں بائیں لوگ آپ کے ہوا کرتے تھے, سارے اٹاؤنز آپ کے پاس تھے, بورڈر نہ جانے کتنے ادارے ماتحت تھے, اور اب اگر یہ نہیں ہوں گے تو کیا یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا؟ بحیثیت شہر کراچی کے رہنے والے بتائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. اب تو کچھ بھی نہیں چھوڑا, کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نا. اب تم بس ایک جو ہے اپنی تنخواہ لو, اور اگر کسی کو بلیک میل کر سکتے ہو, اس سے پیسے کھینچ سکتے ہو تو آپ کھینچ لو ایک نام سے, باقی کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, سب کچھ لے لیا پیپلز پارٹی نے. اب بتائیے, یہ تو خیر ان کا موقف یہ ہے کہ وہ بھی جو اختیارات دیے گئے 2013 کی نشاندہی یہاں پر کرتے ہیں کہ وہ جناب وہ گٹھ جوڑ تھا, وہ ایک سیاسی جماعت جو یہاں پر ابھی تک ہے, ابھی تک ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ ابھی تک ہے, 78 سے لے کر کے ابھی تک ہے. اس میں تو اس میں کوئی ڈاٹ ہے نہیں. اچھا, اس میں کوئی ڈاٹ ہے نہیں نا. یہ جو عوام ہے نا, یہ جو عوام ہے, ان کو تو اللہ کے غضب ہوا ہے نا. یہ دیکھو کسی پارٹی میں بھی نہیں ہے, پھر بھی مطلب یہ کہ حق کی بات نہیں بول سکتا ہے. جس بندے نے کام کیا اس شہر کے لیے وہ نہیں بول سکتا ہے. نہیں وہ تم کہہ رہے ہیں, نعمت اللہ خان کے کام کو آگے بڑھایا گیا. نہیں یہ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہی ہے یہ بات, وہ تو ٹھیک ہے. دیکھو نعمت اللہ خان صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو
जन्नत के नूरों से एक नूर बना दे, आमीन। ठीक है। वो एक शख्सियत था, जमात इस्लामी वाला सब जो भी पार्टी वाले हैं हमारे लिए काबिल कदर है। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि जो कुरान पे हाथ रख करके जो मुल्क का नहीं बना, अवाम का नहीं बना, वो तो उसको तो कुरान ने मारा है ना, ये अवाम को किसने मारा है, ये क्यों नहीं बोल सकता? अरे भाई ये तो आपका लीडर बोल रहा है भाई। भाई वो तो लीडर की बात कर रहे हैं, आपके लीडर की बात कर रहा बोलता हूँ। 2013 में क्यों नहीं आया वो भाई? अभी जो 2000 तो फिर 2016 में भी नहीं आना चाहिए नहीं ना भाई, मेरी बात सुने ना। एक मैं तो मुस्तफा कमाल तो अल्ताफ हुसैन को क्लियर कर रहे हैं, मैं तो उसके बयान की बात कर रहा हूँ, मैं तो मुखालिफ रहा हूँ शुरू से। मुस्तफा कमाल बोलता है कि मैं जो है, मेरी तो इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकूं, हम तो झाड़ू लगवाए, पोछे लगवाए, हमें तो बंद करा गया। अरे भाई तुमने कितनी नौकरियां दी उसे कहने पे मेयर कराची रहे हो आप? बोले मैंने एक नहीं दी। डॉक्टर सगीर बोलता है मैंने करप्शन नहीं किया। भाई जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी और आपने कोई करप्शन नहीं, तो यानी कि अल्ताफ हुसैन क्लियर है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, माज़अल्लाह मैं ये नहीं बोला अल्ताफ हुसैन क्लियर है, मैं तो आपके चेयरमैन की और आपके ओहदेदार के बोल रहा हूँ कि भाई वो ये कह रहे हैं। आप नहीं, लेकिन अच्छा चले मैं एक बात आसान कर देते ना इसको। अब ये माजी की बातें बार बार दोहराने का मैं नहीं कहता। 2016 में जैसे इन्होंने कहा ना, मेरी राय मुख्तलिफ है कि इंसान कभी भी हिदायत पर आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर माजी में नहीं हुआ, लेकिन बाद में तो उन्होंने ज़रूर इसका इज़हार किया। लेकिन बार बार सवाल यही पूछता हूँ, हर दफ़ा यही सवाल होता है कि लोगों में एतमाद क्यों नहीं बहाल कर सके, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल सकी, वोट क्यों नहीं मिल सका। आपने कहा ठीक है मैं हक की बात कर रहा हूँ, अगर हक की बात कर रहे होते तो लोग फिर साथ होने चाहिए थे, ये ज़रूरी है। इसका मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, वरना लोग क्यों छोड़कर फिर कराची से बाहर, आपने देखा, मैं यहाँ नहीं कहना चाहता कि ऐसी जमात को वोट दिए जिन्होंने किया भी कुछ नहीं। एमएनए भी यहाँ से उनको दिए, एमपीएस भी दिए, वजीर आजम भी दिया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी दिया, लेकिन उन्होंने आज तक मुड़कर नहीं देखा और ना आगे कभी देखेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भाई तो सियासी नहीं, ये तो दस्तरखान वाले। मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, बात ऐसा है कि 950 साल 925 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग किया, 82 बंदों को मुसलमान किया। कि अल्लाह का वो पैगंबर नहीं था क्या? नाउज़ुबिल्लाह, तो था, उसने तबलीग नहीं किया था, उसने कोई कोताही जब नहीं हुआ, जब लोग नहीं आए, क्या अल्लाह ताला के लिए मुश्किल काम था लोगों को मुसलमान करना? कोई मुश्किल काम नहीं था, सेकंडों में कर लेता था। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि वोट का यहाँ पर आना ये था कि इस यहाँ पर जो खान साहब आया, खान साहब ने कहा कि भाई हम नया पाकिस्तान बना रहे, और इस लोगों ने लोगों को एक झूठा नारा दिया। जब झूठा नारा लोगों को दिया तो खासकर सिंध की आवाम और उर्दू स्पीकिंग का जहन बना कि यार ये जो आने वाला शख्स हुए गए, मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल से अच्छा आदमी है, तो वोट दिया। अभी अल्लाह ताला ने हमको हरा करके अल्लाह ताला ने हीरो बना दिया, उनको जिता करके अल्लाह ताला ने ज़ीरो बना दिया, बस ये हुआ। अब इसके बाद आवाम का अगर वो गटर मिला पानी पीना चाहता है तो उसके बाद कितने इंतखाब हुए, उसके अंदर कोई ऐसा तासुर मिल जाता, कोई एक सीट निकालते, पता ही चलता कि जनाब आपके साथ खड़े हैं। नहीं तो सीटें तो मैंने निकाला है ना, सीटें तो मैंने 14,000। नहीं, बल्दिया टाउन में क्या हुआ? मैंने बल्दिया टाउन में 9,721 वोट लिया है, खुद बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी खुद बोल रहे हैं। नंबर एक, जब ये लोग आ करके, ये लोग तो तीसरे नंबर पर थे। जरदारी साहब को अल्लाह सेहत दे, कल से बोलता है फिर सेहतियाब हुआ है, मैं खुश हूँ, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। अगर ये जरदारी इधर जिस दुनिया से चला गया, पता नहीं क्या क्या बला पैदा हो जाएंगे यहाँ पर, अल्लाह ताला इसको। इस जरदारी साहब ने कहा है कि भाई जितना खर्चा होता है कर लो, मुस्तफ़ा कमाल को नहीं लाना है यहाँ पर, बस। अच्छा। हाँ, जितना खर्चा जो होता है जाने दो, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को यहाँ पर मत लाओ। अगर वो आ गया वो तो काम कर लेगा। अभी एक चीज आप सौदा ला रहे हो, मैं अभी सुन रहा हूँ कि आप सौदा ला, सुनो, आप ये गिलास ला रहे हो बाजार से 20 रुपया का, मैं 30 साल से गिलास ला रहा हूँ 120 रुपया का। अच्छा, ये क्यों है कि हर बंदा इस मुल्क में ये सोचता है कि अगर वो कामयाब नहीं हो सका, मतलब एक बच्चा भी आज अपनी जमात में अगर फेल आता है ना, तो अगर उससे आप पूछो कि तू पर्चे में क्यों नहीं पास हो सका, कि अब सारी जमात पास हो गई तो तुम बच्चे वाहिद क्यों रह गए जो फेल हो गए, वो कहेगा इस मुल्क का तालीमी निज़ाम ख़राब है, टीचर ने मेरे साथ गद्दारी कर दी है, मेरे साथ पेपर में कोई मुझे ऐसा पेपर दिया गया जो शायद किसी और दुनिया से लाया गया था। वो सारे लिए बहाने पेश कर देगा, सिवाय इसके कि मैं नहीं पढ़ा, मेरी इसमें कोताही थी, कमी थी। ये मिजाज है ही नहीं, हमारी कौम का ही मिजाज नहीं है। तो ये तो हाल है, कैसे इससे मुख्तलिफ समझा जाए? यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि फलाना ने साजिश कर दी और उसने कर दिया और पैसा खिला दिया। मुझे तो ऐसे ही सुनने में महसूस होता है। यहाँ पर तो कोई एमकेएम का नाम नहीं ले सकता था, किसी में गैरत नहीं था, गैरत नहीं था। मैंने तो अल्लाह के तवस्सुल से खत्म कर दिया ना जालिमों को। मैं समझ गया, वो बात ठीक है। हाँ, यासिर भाई
ایک میں تو حیرت اس بات پہ کر رہا ہوں کہ بھائی جو ہے ڈائریکٹ پی ایس پی میں جوائن ہے، اس وجہ سے جو ہے زیادہ سیریس ہیں. بات یہ ہے کہ ایک مصطفیٰ کمال کو چھوڑ دو، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے. پوری کابینہ لے لو، کون سی ایم کیو ایم تھی، کون سی ایم کیو ایم تھی جس کو مصطفیٰ کمال خود بولتے ہیں راہ والی ایم کیو ایم چھڑا کے بندے لے گا اپنے پاس. تو بھائی پوری ٹیم متنازع ہے، کوئی ایک آدمی نہیں ہے. بندے لایا. اچھا چلے اس کے اوپر بات کرنی ہے، ذرا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، ایک بریک ہے مختصر سی، اس کے بعد واپس آ کے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہم دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. مختصر وقت میں کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے. معزز مہمان بھی تشریف فرما ہیں اور ان سے بات ہو رہی تھی کراچی کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اور جناب یہ ابھی کچھ دیر پہلے شہزاد صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ جو کار خیر کے کام ہے، اب یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت لوگوں کے جو صحت کے حوالے سے مسائل ہیں بہت زیادہ ہیں. کیا کچھ کرنے کی ضرورت ابھی بھی ہے، اور خاص طور پہ وہ جو بیماریاں اس وقت جو وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں اس کو کیسے روکا جائے، دیکھیں اور کون اپنی ذمہ داری پوری کرے، کس طرح کرے، یہ ذرا فرمائیں. دیکھیں وزیر صحت کا کام اس ٹائم پہ ایمرجنسی فوری نافذ کرے. ٹھیک ہے. اور بہت صورتحال جو ہے جلد کے حوالے سے جو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، اور آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، بہت ساری ویڈیو آ رہی ہیں، جو سیلاب متاثرین وہاں سے آئے ہیں ان کو کھانے پینے کے علاوہ جو ہے علاج کی خاص طور پہ ضرورت ہے. ڈینگی کس طریقے سے شہر کے اندر پھیلا ہے، اسپرے وغیرہ آپ کے سامنے ہے، کسی بھی ٹاؤن میں نہیں ہوا، کسی ایریے میں نہیں ہوا. اگر کوئی بولے ڈی سی کہ بھائی میں نے اپنے ایریے میں کر دیا کلیئر، سب جھوٹ ہے. اور سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وزیر صحت کو اس ٹائم پہ فوری آن کرے اور بولے جائیں ان ایریوں کے اندر جہاں پر یہ ڈینگی شرح بڑی ہے. اور آپ کو زیادہ تر وہ ایریے ملیں گے جو سیلاب زدگان جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تر وہ ایریے ہیں. تو اس میں جو ہے ہماری گورنمنٹ بالکل بھی سیریس نہیں ہے، صرف الیکشنوں کے چکر میں ہے. اور اس کے علاوہ ایک جماعت چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو، ایک چاہ رہی ہے نہیں ہو. پیسہ جو ہے ایک عام جو ہے یو سی کا چیئرمین 20 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے. یار اتنا پیسہ ہے، ہم رو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی خیر کے کام کی طرف کسی کی دیکھو دکھا دیا اس شہر کراچی نے، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، دکھا دیا کس طریقے سے این جی اوز گئی ہیں. آپ نے ان کو بھی بلیک میل کیا ہے جی. اب یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو اب سب نے دیکھ لیا، کیونکہ اب میڈیا عام ہو گیا ہے، سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور شہر کے اندر ٹارگٹ کلنگ جس طریقے سے، میں ٹارگٹ کلنگ تو نہیں بولوں گا، ڈکیتی کی واقعات، ٹارگٹ کلنگ تو اب ختم ہو گئی ہے. جس طریقے سے آپ فوسٹر چورنگی پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزاحمت کے اندر 9 ماہ کی بچی چلے گئے، اس طریقے سے جانے جا رہی ہیں. تو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سندھ پولیس کو جو ہے، آپ اپنے پیچھے تو 10 جو ہے گارڈ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو آپ پرائیویٹ بھی منگا سکتے ہیں. بھائی آپ جان چھوڑیں، وی آئی پیز جتنے بھی ہیں میں ان کو بولوں گا جان چھوڑیں، تھوڑا سا سوچیں. اس شہر کے نہیں ہے جو پورا پاکستان چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سارا ریونیو یہاں سے جا رہا ہے. 30% یا 20% جو ہے کہیں سے لے کے آپ اس کو نواز رہے ہو اور ادھر ظلم کر رہے ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ تھوڑا سا خیال کریں، یہ وی آئی پیز کو ہٹائیں. یہ 2-4 وی آئی پیز چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن جو روزانہ بچے مر رہے ہیں ہم لوگوں کے، ان کی طرف تو دیکھو. بالکل ٹھیک ہے. جی گل مرتضی صاحب، آخر میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. امن و امان کی صورتحال کی ہے کہ انہوں نے نشاندہی کی ہے، باقی ماندہ جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، کیسے حل ہوں گے یہ تو ذرا بتائیے. بس اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل کرم مانگے، اور اگر جس ٹائم تک ہم اپنا تدبیر، وہ کہتے ہیں نا جب تدبیر آپ بناتے ہو تو تقدیر ہنستا ہے، کیونکہ تقدیر کو تو پتہ ہوتا ہے کہ تدبیر بنا رہے اور اس کی تقدیر میں کیا ہے. بہت خوب، بہت خوب. تو جس تدبیر ہم لوگوں کو بنانا چاہیے، اور اس میں پھر حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دینا ہے پھر اس کی طرف. ٹھیک ہے. تو جیسے دنیا میں آپ جو بھی کامیاب ہے، ہمارے بھائی ایک دسترخوان بچھا رہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی اچھا کام ہے ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اس کا میں چاہے اس جس اینگل سے دیکھو اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی اس کو دے دے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کہنے کا مطلب یہ جو آپ
آپ سوچو گے، جو آپ اپنے لیے سوچو گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی، آپ کے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایک بندہ ظالم ہے، جابر ہے، اور اس کے کریکٹر وائز یہ آپ اس کو دوبارہ سلیکٹ کر کے بٹھا دیتے ہو، تو پھر آپ گلہ کیوں کرتے ہو کہ میرے یہ مسائل ہے۔ وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے جن کے لاتعداد میں نہیں ایم این اے کہتا ایم ہوں پی ایز میں ہیں۔ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس پی کو ووٹ دو، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان پی کو ووٹ دو، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ احمد محمد کو ووٹ دو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بندے کو ووٹ دے دو تاکہ آپ ایک بات کان مطلب سب ہمارے سب بھائی سن لے، کان کھول کے سن لے کہ اگر آپ جس بندے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو گاڑی روڈ پہ گزرتی ہے، جس کی کیچڑ کسی کے کپڑوں پہ گرتی ہے نا، تو اس کے گناہ میں آپ بالکل شریک کو، یہ محلے والے شریک ہی اس کے گناہ میں۔ اس وجہ سے اگر وہ اسی بندے کو سلیکٹ کرتا تھا تو وہ کھڑا نہیں پڑتا تھا اس روڈ میں، بالکل ٹھیک ہے، کسی کے کپڑے خراب نہیں ہوتے تھے۔ صحیح۔ تو اسی وجہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس لوگوں کو وہ بندہ سلیکٹ کرنا چاہیے جو اللہ والا ہو، جو ان کے لیے خوف خدا رکھتا ہو، خیب خدا رکھتا ہو۔ ضروری نہیں کہ میں کہتا ہوں میرا پارٹی کا نہیں، آپ کو جو اچھا لگے، کیونکہ بروز قیامت سوال جواب آپ دے دینا ہے، میں نے نہیں دینا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو خوف خدا رکھتا ہو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ عوامی مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو ابھی پچھلی دفعہ ہوا ہے، شہر کراچی کے لوگوں نے ووٹ دے کر وزیر اعظم کو منتخب کرایا، صدر پاکستان کی سیٹ یہاں سے نکال کے دی، اور نہ جانے کتنے عہدے ان کو ملے ہیں، ایم این ایم پی ایس دیے، لیکن ایک نے پڑھ کر مڑ کر جو ہے وہ اس شہر کی طرف نہیں دیکھا، اور آج بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بڑی حیرانی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ لوگ آج بھی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ان کی نااہلی کی وجہ سے جب بے دخل کیا گیا تو یہاں پہ لوگ ان کے لیے سراپا احتجاج تھے۔ تو یہ شہر کراچی ہے، یہ یہاں کا مزاج ہے۔ تو بہرحال اللہ سب کو عقل دے، اور جیسا بھی انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ کردار کو جانچا جائے اور سب سے پہلے مخلص لوگوں کا انتخاب کیا جائے، وگرنہ یہی ہوگا کہ یہاں سے لوگ منتخب ہو کر ایوانوں میں جاتے رہیں گے اور پھر جا کر مڑ کر نہیں دیکھیں گے جو کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو جناب بہت شکریہ آپ کا، گلبردک صاحب، پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ شہزاد رضا صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور ان تمام معاملات پر گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ آگے موقع ملے گا، ضرور پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے جو آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا، لیکن اس کے درمیان ایک وقفہ ہے، وقفے سے واپس آئیں گے اور سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔